रसूल तशरीफ ले गया हो, अल्लाह का नबी तशरीफ ले गया हो। इसलिए ऐ लोगों, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो मोहम्मद अरबी के दामन से लग जाओ, तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी तुम्हारे ऊपर। ये आपके रसूल की आमद हुई। जब आका की आमद हुई, अच्छा आपको मालूम है हबीबे खुदा यानी मोहम्मद अरबी की जब पैदाइश हुई उस वक्त के कदर गुफ्तगू में कर आपकी वालदा आमना कहती है, ऐ लोगों सुनो, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में था, मेरे शरीर में था, मेरे हाथ में था कि मैंने देखा कि रातों के वक्त आसमान के तारे मोहम्मद अरबी के इस्तेमाल के लिए हर वक्त यूं बेकरार रहा करते थे, जैसा कि यूं महसूस होता था कि कोई प्यासा कुआं के इर्द गिर्द तड़प रहा हो। आपके रसूल मोहम्मद अरबी जब अपने माँ के शिकम में थे उस वक्त के हालात, जब मोहम्मद अरबी के ऐन पैदाइश का वक्त हुआ, जब हबीब खुदा की पैदाइश का ऐन वक्त हुआ, आका करीम के जब पैदाइश का वक्त हुआ तो आपकी वालदा आमना कहती है, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा होने वाला था उस वक्त मैंने देखा कि मेरा छोटा और शक्ल वाला, नूरानी सूरत वाला, नूरानी जिस्म वाला एक इंसान आया। आमना कहती है मैं डरने लगी, मैं सहम गई, मैं खौफ खाने लगी कि आखिर ये नूरानी चेहरा वाला, नूरानी सूरत वाला, ये नूरानी ड्रेस वाला इंसान कौन है। आमना कहती है जब मैंने पूछा वो नूरानी सूरत वाले, वो नूरानी ड्रेस वाले, वो नूरानी शक्ल वाले, ये तो बताएं आप कौन है, कहां से आए हैं, आखिर आपके आने की वजह क्या है। वो नूरानी सूरत वाले कहते हैं, तुझे मुबारक है, तुझे मुबारक है, आज तेरे घर में नबियों का नबी आने वाला है, रसूलों का रसूल आने वाला है। मैं अल्लाह का नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजा है कि अपने रसूल का इस्तकबाल कर सकूं। आप बताइए, जब आपके रसूल पैदा होते हैं इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह आते हैं। यही तक बस नहीं होता, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, ऐ आमना सुनो, आज आपके घर में मोहम्मद अरबी आने वाला है, अल्लाह का मुकद्दस रसूल आने वाला है। आमना कहती है, अच्छा ये बताइए कि अल्लाह ने सिर्फ आपको भेजा है जो और लोगों को भेजा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, ऐ आमना सुनो तो सही, तुम्हें मुबारक है, आज तेरे घर में जो हबीब खुदा आने वाला है उसने इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने जन्नत से हूरों को भेजा है, जन्नत से गिरमान को भेजा है, अल्लाह ने बेशुमार फरिश्तों को भेजा है ताकि अपने रसूल मोहम्मद का इस्तकबाल किया जाए, अपने रसूल मोहम्मद अरबी की आमद की खुशी मना ली जाए। उसका नाम हबीब खुदा है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, वो सुनिए। आज के हालात और आज के जो माहौल बने हुए हैं उस पे नजर सानी की जरूरत है। अभी आपके नजर में बेशुमार वाकयात गुजरते होंगे, आप मुलाहिजा करते होंगे इस दौर में मुसलमानों के हालात क्या हैं। क्या वाकई आप हबीब खुदा यानी मोहम्मद अरबी के सीरत पे, उसकी सुन्नत पे, उसके बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं या क्या आप वाकई बेहतरीन मुस्लिम और मोमिन है या नहीं। आका की हदीस है, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। ये कौन कहता है? आमना का लाल कहता है। कौन कहता है? मोहम्मद अरबी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर कह रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। कौन कह रहे हैं? हाँ वही कह रहे हैं जिसने अबू बकर को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए, उमर को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए, उस्मान को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए, अली को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए, तलहा को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए, जुबैर को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए, हजरत सलमान को कहा जन्नती तो जन्नती हो गए। यकीन माने वही नबी कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान का भाई है। क्या कह रहे हैं?
مسلمان کا بھائی ہے. اب بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, بھائی کے ساتھ کیسا راستہ اختیار کرنا چاہیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک کا ٹکڑا اور پیش کرتا ہوں, پھر میں اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا. آقا کہتے ہیں, اے لوگوں سنو, ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ رات میں کلمہ پڑھیں گے, صبح تک وہ کافر ہو جایا کریں گے. جب وہ صبح میں کلمہ پڑھیں گے تو شام میں وہ کافر ہو جایا کریں گے. آقا فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, جب تمہارے درمیان ایسا وقت آ جائے تو اس وقت تمہیں یہ کرنا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو لٹا دینا, قربان کر دینا, لیکن اے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, سختی کے ساتھ سختی سے ایمان پہ قائم رہنا, اپنے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے رہ جانا. تمہارے ایمان بھی سلامت رہیں گے, تمہارے عقیدے بھی سلامت رہیں گے. آج وہ دور آ چکا ہے, آیا ہے یا نہیں؟ بالکل آ چکا. سنیے, وہ اس طرح, چاہے آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ ایک مسلم ہو کر کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, وہ یوں کرتے ہیں یا تو اس کے زمین پہ قبضہ کرتے, یا وہ غریب اور کمزور ہے تو اس میں ظلم و زیادتی کرتے, یا پھر اس کے بیٹی سے شادی کرنے کے وقت جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, یا پھر یوں سمجھ لیجیے کہ کسی بھی مقصد اور کسی بھی بے وجہ اور بلا وجہ آپ مسلمان بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. یقین مانے, آقا فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, محمد عربی کہتے ہیں, اے لوگوں سنو, ایسا جب دور آ جائے گا جس وقت ایمان بچانا کافی مشکل ہوگا, اس وقت تم سختی سے اپنے رسول کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی میں نکل آنا. آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ویڈیو کافی تیزی سے گردش کر رہا ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, گجرات کی رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام عائشہ خان ہے, اس لڑکی کی ویڈیو یوں گردش کر رہا ہے. بالکل توجہ کے ساتھ ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں, آپ حضرات بھی سن لیں, ایک کے بھی دل میں اتر جائے تو یقین مانے آپ کا پروگرام بھی کامیاب, آپ کی آمد بھی کامیاب, اور آپ کا اتنا خرچ کرنا بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لڑکی یعنی عائشہ کی ویڈیو یوں وائرل ہوئی اور اس کے واقعات یوں دردناک دلسوز ہیں. میرے دوستو, اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو کلیجے آپ کے باہر نکل جائیں گے. میرے دوستو, وہ لڑکی جو کہ ہنستا کھیلتا ایک بہترین چہرہ, ہنستا کھیلتا ایک بہترین گلاب, چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں ایسے حالت میں پہنچ جاتی ہے جس کو ہم اور آپ یوں کہہ لیتے ہیں کہ اب وہ انسان, جب وہ لڑکی دنیا میں نہ رہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی. صرف اس کا ایک غریب لڑکی ہونا اس کے لیے وجہ اور سبب بن گیا. ایک غریب لڑکی ہونا, ایک غریب گھر میں پیدا ہونا اس کے موت کا سبب. وہ یوں بنا کہ وہ لڑکی ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتی تھی, غریب فیملی میں پیدا ہوئی. پیدا ہونے کے بعد اس لڑکی کے اچھے ایجوکیشن بھی ہوئے, اچھی تعلیم بھی ہوئی. جب اس کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت ہی بہترین اور نیک لڑکی تھی. جب اس کی شادی عارف نام کے لڑکے سے ہوتی ہے, وہ لڑکا اس لڑکی کو جہیز کے نام پہ ہمیشہ کوستا رہتا ہے, ظلم و زیادتی کرتا رہتا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی, لڑکی پہ دباؤ بنا کر کے اس کو اس کے ماں کے گھر پہنچا دیتا ہے, اور اسے اس وقت تک گھر سے نہیں جاتا جب تک کہ اس کے ڈیمانڈ پورے نہیں کر دیے جاتے. میرے دوستو, آپ یہ بتائیں, کیا یہی اور اسی کا نام اسلام ہے؟ بولیے بولیے بولیے, آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ کسی لڑکی کو بھیجا ٹارچر کرنا, کسی لڑکی کو بھیجا پریشان کرنا, اور اسے اس اپنے ناجائز ڈیمانڈ پہ, ناجائز رقم کے ڈیمانڈ پہ اسے مارنا پیٹنا, ماں کا گھر پہنچا دینا, اور جب تک اس کے ڈیمانڈ پورے نہ ہو اسے وہی چھوڑ کے آ جانا. کیا اسی کا نام اسلام ہے یا نہیں؟ بولیے. اب نہیں بولیں گے تو میدان محشر میں آپ کی پکڑ ہوگی, آپ کی گرفت ہوگی. اس کا نام اسلام ہے؟ تمام حضرات بولیں, اس کا نام اسلام ہے؟
نہیں ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے کتنے ایسے افراد یہاں بیٹھے جو اپنے لڑکا کے شادی میں جہیز کا ڈیمانڈ کر چکے ہیں؟ ایمانداری سے بولیے. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، علماء کرام کی کثرت ہے منبر نور پہ. آقا فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں محفل سجائی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتے کہاں تھے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم فلاں علاقے میں فلاں محلے میں تیرے پیارے رسول کی یاد میں محفل سجائی گئی تھی. پروردگار عالم یہ تیرے فلاں بندے موجود تھے، اس کے زبان میں تیرے رسول کی تیری کبریائی تھی، تیرے رسول کی تعریف و توصیف تھی. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے افراد بیٹھے تھے میں نے سب کی بخشش کر دی، سب کی مغفرت. اس لیے آپ حضرات زور سے بتائیں کہ کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے شادی میں جہیز کا ڈیمانڈ کیا ہے، کر چکے ہیں. تو آپ بتا دیں اس سے آپ کو بچنے کا، اور اب جو گناہ کر چکے اس سے معافی کا راستہ میں بتا. کتنے افراد ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادی میں جہیز کا ڈیمانڈ کیے؟ کوئی نہیں بتا رہا. اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے. آپ شرم کے مارے ہاتھ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ شرم کے لیے آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے. لیکن یاد رکھے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرم والا کام ہے تو پھر آپ نے کیا کیوں؟ اچھا اگر آپ نے کر لیا تو آج یہ بالکل دل میں اتار کر کے جائیں کہ آج کے بعد اپنے بچوں کی شادی میں ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ جہیز ایسی لعنت بن چکی ہے، یہ جہیز ایسا ناسور بن چکا ہے، یہ جہیز ایسی بیماری بن چکی ہے جو ایک لڑکی عائشہ کیا ہزاروں عائشہ کو تباہ و برباد کر دے گی. ابھی 25 فروری کو عائشہ نام کی لڑکی نے خودکشی کی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اور ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرے تھے کہ ایک لڑکی نے اور خودکشی کی. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے باشعور اور ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ایسی ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو انہیں جہاں ملے وہیں پہ دبا دیں تاکہ دوسری لڑکی کو یہ ہمت نہ مل سکے کہ وہ عائشہ کی طرح یہ قدم اٹھانے پر مجبور. اس لیے میرے دوستوں یہ جہیز جیسی لعنت سے آپ کو بچنا ہوگا. اس کے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہیز کے خلاف ایک تحریک چلانی ہوگی. جہیز کے خلاف پوری دنیا میں آپ کو ایک جٹ ہو کر کے آواز اٹھانا ہوگا. جب آپ کمر کس لیں گے اور آپ تحریک چلائیں گے جہیز کے خلاف تو یقین مانو جہیز جیسی لعنت اس قوم سے، جہیز جیسی لعنت اس معاشرے سے ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ جہیز ایسی چیز ہے جو کئی خاندان کو اور کئی گھروں کو تباہ و برباد کر چکی ہے. یہ تو عائشہ نام کی لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کے ذریعے آپ نے سمجھا، لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ 1 مہینہ قبل جہیز جیسی لعنت کے لیے اتر پردیش کی سرزمین پہ ایک نوجوان لڑکی جس کی شادی کو صرف اور صرف 1 سال ہوئے تھے، اس لڑکی کا نام سفینہ تھا. اس لڑکی نے اپنے سسرال والے کے بھیجا دماغ اور جہیز جیسی لعنت کے تلاش اور جستجو میں زبردستی اس پہ جہیز لعنت کے معاملات کو عائد کرنے کے لیے وہ سفینہ نام کی نوجوان لڑکی نے خود کو آپ کے حوالے کر کے اس نے بھی آتما ہتیا کر لیا، یعنی خودکشی کر لیا. یہ بیماری آئی کہاں سے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کہ آپ کے رسول نے ایسا ہی اسلام کا پیغام دیا تھا؟ نہیں. آپ کے رسول نے جو پیغام دیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات خاتون جنت کی زندگی کو پڑھیے اور حضرت فاطمہ الزہرا حضرت مولا علی کی شادی کو دیکھیے اور آقا نے کیا کیا تحفہ میں دیا تھا، مولا علی نے کیا کیا تحفہ میں دیا تھا اور مولا علی نے کیا تحفہ دیا تھا، اس کو پڑھیے. اور جب ایسی شادی کریں گے تب کہیں جا کر کے آپ کامیاب.
ورنہ یاد رکھیے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے ایک جھوٹ ہو کر کے جہیز کے خلاف آواز اٹھائیے۔ یہ وہی جہیز ہے جس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بے شمار جوان لڑکی کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ یہ وہی جہیز ہے جس کے بیجا ڈیمانڈ کی وجہ سے بہت سارے گھروں کے غارجین یعنی ان کے والدین ان کے سرپرست کہیں جہیز خانے پر مجبور ہوتے ہیں تو کہیں وہ ان کے گھر والے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ وہی جہیز ایسی لعنت ہے جس کو اگر آپ آج ختم نہیں کریں گے تو یقین مانے کل آپ کی آنے والی نسل اس کا بھگتان بھرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میرے دوستو اس میں جہیز جیسی لعنت کو ختم کیجیے۔ یہ شادی تو سنت ہے، سنت رسول ہے، تو اس کو سنت کے مطابق کیجیے۔ آج آپ کی اولاد یوں آپ کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی اولاد آپ کا سوال ہوتا ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں سنتی، میری اولاد میرے خلاف کام کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو کہ آپ نے جب اپنے گھر والے اپنے بچوں کی شادی کی تھی تو اس وقت آپ نے سنت کو چھوڑ دیا تھا، اپنے من کے مطابق اپنے دل کے مطابق آپ نے شادی۔ اس لیے میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ شادی کو سنت رسول کے مطابق کرنا ہوگا۔ شادی میں ضروری کیا چیز ہے وہ سنو۔ شادی میں ضروری صرف دو چیزیں ہیں، علماء کرام کی کثرت ہے، آپ ان سے پوچھئے، ان کے قریب جائیے۔ شادی میں دو چیزیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ جتنی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں چاہے کہیں مستحب ہے، کہیں سنت ہے، یا پھر کہیں آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اسراف ہے۔ شادی میں صرف دو چیزیں ضروری ہیں، وہ یہ نمبر ایک لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرنا، یعنی لڑکی کہے ہم نے تمہیں تمہارے حوالے کیا، اور لڑکا کہے میں نے قبول کیا، اور لڑکا بھی یوں ہی کہے کہ ہم نے تمہیں دیا، اور لڑکی کہے ہم نے قبول کیا۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ دو گواہ کا وہاں موجود ہونا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی خرافات ہیں وہ تمام کے تمام کہیں مستحب ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں وہ تمام کے تمام سنت ہیں، یا پھر یوں سمجھیے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے رسم ہیں جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیے اور صحیح سنت کے مطابق شادی کیجئے، شادی کو سستی کیجئے، تب کہیں جا کر کے ایک عائشہ جو کہ اب تو چلی گئی اس کی زندگی واپس نہیں آئے گی۔ جب آپ شادی کو سستا کریں گے تو ہزاروں عائشہ جو دنیا میں ابھی زندگی کی سانس لے رہی ہے وہ ہزاروں عائشہ کو صحیح زندگی مل پائے گی، صحیح اس کو راستہ مل پائے گا۔ اس لیے میرے دوستو شادی کو سستا کیجئے، جہیز جیسی لعنت کو دور کیجئے۔ سب سے اہم اور سب سے بہترین راستہ، اور اصلاح کے حوالے سے ایک بات اور میں پیش کروں، کامیابی اس وقت آپ کی ہے جبکہ آپ مسلمان کو اپنا بھائی تسلیم کریں گے۔ المسلم خود مسلم۔ بے شمار مسلمانوں کے حالات پورے ہندوستان میں یہ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت میں ایسے ملوث ہیں، اتنا غیبت کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ آقا کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے روٹی کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہے۔ یہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بری بات ہے۔ کیا آپ کبھی یہ گمان کریں گے، کبھی فیصلہ کریں گے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کے بوٹی کو نوچ نوچ کر کھائیں؟ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو یہ آقا کی حدیث ہے کہ غیبت سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ غیبت کریں گے تو آقا کی حدیث ہے کہ غیبت جو کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ اکبر، اس کو آپ چھوٹا گناہ نہ سمجھیے۔
ہاں ہم سے یا آپ سے جو بھی پیچھے گناہ ہو چکے اس سے صدق دل سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے اور آگے کے راستے کو صحیح طریقے پر اللہ کے رسول کے راستے پر صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجیے. غیبت جیسی بیماری سے باز رہیے اور ایک دوسرے مسلمان پہ تانا کشی، مسلمان کے پاؤں کو کھینچنے کی کوشش مت کیجیے. اللہ نے آپ کو ہاتھ اور پاؤں دیا ہے تو آپ بھی محنت کیجیے اور سب سے آگے پہنچنے کی کوشش کیجیے. بے شمار لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ بے شمار ترقی کر جاتے ہیں، بے شمار لوگ اچھے اچھے عہدے اور مقام حاصل کر لیتے ہیں. اس میں صرف اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے محنت کی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کی. اس لیے میرے دوستو یہ دوسری بیماری غیبت ہے، اس بیماری کو بھی معاشرے سے ختم کرنا. ہمارے گھر کی عورتیں بھی اس کو ختم کریں اور تمام حضرات کو بھی میں یہ پیش کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، میں اپیل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جہیز جیسی لعنت سے بچیے اور غیبت سے دور دور کوئی واسطہ مت رکھیے. یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری بات وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقہ کے امام کی قدر کیجیے. کرتے ہیں قدر؟ بولیے اپنے علاقہ کے امام کی عزت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. صرف 3000 دے کر کے کرتے ہیں کیا؟ کیا آپ کا گھر 3000 میں چلے گا؟ کیا آپ کا گھر 5000 میں چل جاتا ہے کیا آپ کے گھر کا خرچ 5000 میں ہو جاتا ہے کیا؟ اگر ہوتا ہے تو ایک پلے میں امام صاحب کو رکھیے، دوسرے پلے میں خود کو دیکھیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ جب آپ کا گھر 5000 میں نہیں خرچ ہوتا، آپ کے گھر کا خرچ 5000 میں نہیں ہو سکتا، تو آپ یوں سمجھیے کہ امام کے گھر میں بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی اہل و عیال ہیں، ان کے بھی رشتے دار ہیں. جب آپ کا گھر نہیں چل سکتا 5000 میں تو امام کا خرچہ کیسے 5000 میں چلے؟ کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ آپ کو سوچنا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آج ہم نے اپنے مسجد کے امام کو خوش نہیں کیا تو یقین مانیں کل قیامت کا دن اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، اے میرے بندے میں نے تمہیں اتنی دولت دی، اتنے بڑے محل بنائے، میں نے تمہیں اتنے عزت و شرفت سے نوازا، عزت و شرفت سے نوازا، اے لوگوں یہ تو بتاؤ کیا تم نے اپنے علاقہ کے علماء کی خدمت کی، اپنے مسجد کے امام کی عزت کی یا نہیں؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے 3000 روپے دیا؟ کیا 3000 میں امام کا مینٹین ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ 3000 کو ذہن سے نکالیے اور ایک ارادہ کر کے اٹھیے کہ علاقے میں مسجد ہو، جتنے بھی مکان ہو، اگر زیادہ مکان ہے اس علاقے میں تو ہر گھر سے صرف 100 روپیہ مہینہ کے لیے امام صاحب کے لیے نکال دینا ہے. اگر آپ کے ہر گھر سے 100 روپیہ امام کے لیے نکلتا ہے اور 100 گھر ہے تو سیدھے 10,000 روپیہ جمع ہو جائے گا. اگر آپ اپنے امام کو 10,000 دیتے ہیں تو یقین مانیں آپ کا امام امام بن کے رہے گا، آپ اس کو غلام نہیں سمجھیں گے. 100 روپیہ کوئی بڑی چیز ہے کیا؟ بولیے نہیں ہے نا. لوگ پان کھا کر کے، گٹکا کھا کر کے، چائے میں 100 روپیہ روز خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس وہ اہم عبادت، وہ بہترین عبادت، وہ لاجواب عبادت جس عبادت کے صدقے میں آپ کے قبر میں روشنی ہوگی، وہ عبادت جس عبادت کے صدقے میں میدان محشر میں آپ کی شفاعت ہوگی، وہ عبادت جس عبادت کے صدقے میں قبر میں آقا کی زیارت ہوگی، وہ عبادت جس عبادت کے صدقے میں منکر نکیر کے سوالات میں آپ کو آسانی ہوگی، وہ عبادت جس عبادت کے صدقے میں فرشتے جو آپ سے پوچھیں گے آپ اس کا آسانی سے جواب دے دیں گے، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں اللہ کے بارگاہ میں آپ سرخروئی حاصل کریں گے، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں میدان محشر میں آپ کی پیشانی چمکتے ہوں گے، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں میدان محشر میں آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ نوازی ہے، آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ ایک سیرت ہے، آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ ایک خصلت ہے، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں آپ کے رسول آپ کے
عبادات پار کروائیں گے، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں میزان عمل پہ آپ کے نیکی جب کم ہوں گے تو آپ کے رسول نیکیوں کا اضافہ کر کے آپ کی بخشش کروائیں گے، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں آپ کو حوض کوثر ملے گا، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں آپ کو جنت کا پروانہ ملے گا، وہ اہم عبادت جس عبادت کے صدقے میں اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے گا، اس عبادت کو کرانے والے امام کو سردار نہیں بلکہ آپ نے نوکر کا مقام دیا ہے۔ یہ کتنے بڑے افسوس اور کتنی بڑی شرمندگی، کیا یہی راستہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ کیا ہمارا آپ کو اللہ نے اتنی بھی طاقت نہیں دیا ہے کہ ہمارا آپ امام کے لیے 100 روپیہ مہینہ کا دے پائے؟ نہیں دے سکتے۔ ارے ہم تو 1000 دینے کو تیار ہیں۔ اپنے مسجد کے امام کو ہر مہینے 1000، بلکہ ضرورت پڑے تو اپنے دل اور جگر کو بھی دے دیں۔ وہ اس لیے دیں گے کہ وہ ہمارے امام ہیں، غلام نہیں۔ اگر آپ غلام سمجھتے ہیں تو آپ کو آپ کا غلام مبارک ہو، لیکن ہم امام کو امام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ امام وہ چیز ہے جس کے پیچھے ہم اقتدیت بحاضر امام کے جب کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت جھاڑ جھاڑ کر ہم کو دیتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم امام کو اپنا سردار سمجھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی محنت کیجئے، کوشش کیجئے، ہر گھر سے اپنے امام کے لیے صرف 100 روپیہ نکالیں تاکہ آپ کے امام کو اچھی تنخواہ مل سکے، اس کو اچھی سیلری مل سکے اور اس کے گھر بار کا صحیح مینٹین۔ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کیا کہ دن کے دوپہر کے وقت کافی دھوپ کی شدت میں، گرمی کی طرف میں امام علاقے کا گھر گھر کا چکر لگا کر کے بچوں کو ٹیوشن کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بچوں کو گھر گھر جا کر کے تعلیم دیتے ہیں، پھر جب وہ تعلیم دے کر کے مہینہ پور جاتا ہے پھر بھی امام کے گھر کا مینٹین نہیں ہو پاتا؟ یہ کتنے بڑے افسوس اور کتنے بڑے ہماری گستگی کا کام۔ ہم امام کو ایسا مختار بنا دیں، امام کو ایسا سردار بنائے کہ امام کو اتنا عطا کرے کہ امام کو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے میرے دوست اپنے اپنے علاقے میں یہ فیصلہ کیجئے کہ امام کو امام سمجھیں گے، غلام نہیں سمجھیں گے، تب کہیں جا کر کے آپ اس کی صحیح خدمت کر سکیں گے، اس کا صحیح راستہ آپ اور اس کا صحیح حق ان کو دے پائیں گے۔ ارے امام تو وہ ہے، معذرت کے ساتھ علماء کرام سے میں معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، حضرت موجود ہے، ان سے پوچھئے گا۔ آپ اپنے علاقے میں بے شمار اور بہترین پروگرام کیا، حبیب خدا کانفرنس، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، آپ نے دور دور سے علماء شورا کو بلایا، مخاطب کیا، آپ نے سب کو اچھے نذرانے پیش کیے۔ یہ حضرت محمد عربی کی سنت ہے نذرانہ دینا۔ آقا نے فرمایا تھا حضرت حسان کو کہ تم میری تعریف کرو۔ حضرت حسان جب آقا کی تعریف کرتے تھے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان کو تحفہ دیتے تھے، انعام دیتے۔ اسی کا نام نذرانہ ہے، ڈیمانڈ کا نام نذرانہ ہے کیا ہے؟ نہیں ہے نا، اس لیے ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر ادھر میں نہیں جاؤں گا۔ آپ دور دور سے علماء کرام کو بلاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ فرسٹ نائٹ، ایک نائٹ کا، ایک رات کا، ایک عالم دین کو آپ 20,000 30,000 40,000 50,000 دیتے ہیں، اچھی بات آپ کیجئے، آپ کے پاس دولت آپ لٹائیے، لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب 30 دن تک لگاتار 24 گھنٹہ آپ کے علاقے میں ایک انسان، ایک مظلوم عالم دین آپ کی خدمت کرتا ہے، فجر بھی پڑھاتا ہے، ظہر بھی پڑھاتا ہے، عصر بھی پڑھاتا ہے، مغرب بھی پڑھاتا ہے، عشاء بھی پڑھاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اس کی جنازہ بھی پڑھاتا ہے، آپ کے والد کے وفات سے وصال سے آپ کے گھر جا کر کے روزانہ 40 دن تک قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اسے احسان ثواب کرتا ہے۔ افسوس ایک عالم دین کو بلا کر کے آپ نے 30,000 روپیہ ایک رات میں دے دیا، لیکن اپنے امام کو 30 دن میں 3,000 روپیہ دیا۔
اب فیصلہ کیجئے یہ کہاں سے صحیح ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ بولیے، نہیں بولیں گے؟ یہ انصاف ہے؟ آپ کے علاقے میں امام صاحب کو فور ایگزامپل 5,000 دیا جاتا ہے، ہمارے بنارس میں تو 500 دیا جاتا ہے۔ کتنا؟ 500، صرف 500 یا 1,000۔ اگر 2,000 دے دیا تو امام کے سر پہ پورا محلہ چڑھ کے رہے گا۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جیسا خرچ کریں گے غذا ویسا ہی ملے گا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ جیسا خرچ کریں گے